अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइट विद अनीक नाजी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। आईनी सवाल भी खड़े किए हैं, सियासी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आ, हुकूमत जो है उसका रद्द-ए-अमल गो के सामने आ चुका है, लेकिन अब मुल्क में सियासी मामलात आगे कैसे चलेंगे? खुद हुकूमती जो सियासी इत्तेहाद है यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उस हवाले से भी कुछ खबरें ठीक नहीं आ रही। सदर जरदारी के बयानात से लग रहा है कि उन्हें भी शायद कुछ गुस्सा है। तो ये सूरत हाल किस तरफ करवट लेगी, आगे क्या होगा? इन सवालों पर गुफ्तगू के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज वफाकी काबीना के सीनियर मिनिस्टर पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक्त दिया, और राना साहब से अब रहनुमाई हम हासिल करेंगे कि आगे हुकूमती इत्तेहाद का मुस्तकबिल कैसा दिखाई दे रहा है। गो के इस फैसले के बाद भी हुकूमत की अक्सरियत तो बरकरार है, लेकिन मखसूस इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई की जो अब अक्सरियत जो पार्लियामेंट में उसका वजूद होगा, पंजाब ज़हूर पजीर होगा, उसके बाद हुकूमत का स्मूथली चलना और स्टेबिलिटी का आना कितनी दूर है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पहला तो सवाल मैं आपसे यही आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि आज के फैसले के बाद एक रद्द-ए-अमल आपका सामने आया, लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ सहाफ़ी हज़रात, कुछ एंकर हज़रात, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कल रात को ही ये फैसला तकरीबन अनाउंस कर दिया था दावों के साथ। तो हाउ वुड यू व्यू दैट ऑल? आलिया आला अदलिया का जो अदारा है, वहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो बाहमी एक तकसीम है, वो बड़ी जो है वो वाज़ेह है। और इस सिलसिले में आपके इल्म में होगा कि माजी करीब में खतूत लिखे गए, और उसके बाद फिर जो है वो इन चीज़ों का इख्तलाफात का इजहार भी सरेआम होता रहा। कोई छुपी या कोई मख्फी बात नहीं है। अब भी जो रिमार्क्स सामने आते रहे हैं, तो उससे भी कोई सूरत हाल जो सामने आ रही थी वो कोई मुनासिब या हौसला अफजा नहीं थी। और उन रिमार्क्स से आप इख्तलाफात को जो है वो भांप सकते थे, बल्कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे थे। तो उस पर फिर हमारे जो सहाफ़ी भाई वहाँ कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, तो वो फिर हर लफ्ज़ जो है उसको मानी पहनाते हैं और उससे एनालिसिस असेसमेंट करते हैं। तो उस बुनियाद पे ये फ़ैसला जो है ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है। इस फ़ैसले का ऐसे ही इन्हीं टर्म्स में आने की जो है वो एक जो है वो असेसमेंट तो पाई जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया, जो पटिशनर में भी शामिल नहीं है, उस जमात को जो है वो रिलीफ दे दिया जाए, और जो इस्तदा की गई है, जो पटिशनर है, उसको भी जो है वो पटिशन्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाए, और फिर एक नया हवाला निकाल के जो है वो एक ऐसा रिलीफ जिसकी इस्तदा भी नहीं की गई, जिसको दिया गया वो पटिशनर भी नहीं था, उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट भी नहीं हुआ, उसका कोई काउंटर आर्गूमेंट भी नहीं हुआ, उसमें जो फ्रीक बनते हैं उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको सुना भी नहीं गया। तो ये एक बात जो है ये बड़ी अजीब व गरीब जो है वो मालूम होती है। और इसके ऊपर काफ़ी लॉ नोइंग जो बड़े सीनियर लोग हैं, जजेस भी रहे हैं और कानून दान भी हैं, तो वो भी इसके ऊपर काफ़ी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस फैसले का यानी मामला तो ये आईनी था, लेकिन जाहिर है कि इस फैसले के सियासत पर असरात मुरतब होंगे। तो आपके ख्याल में ये जो फैसला है, ये आइन और कानून इस पर हावी नजर आ रहा है फैसले के ऊपर, या सियासी तकसीम, सियासी पसंद नापसंद, सियासी जज्बात इस फैसले पर गालिब नजर आ रहे हैं? देखें, इसके ऊपर जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी समझ के मुताबिक, हमारी नाकस राय के मुताबिक,
وہ تو بالکل سرے سے نہیں ہے. باقی اچھا. سارے اثرات جو ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن آئین اور قانون جو ہے اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا ریلیف جو مانگا نہیں گیا وہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جو پٹیشنری نہیں ہے اس کو بینیفیشری کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ جن 80 لوگوں کو کہا گیا کہ جی یہ تحریک انصاف کے منتخب کردہ لوگ ہیں، وہ کبھی تحریک انصاف نے ان کو کلیم ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور پھر ان سب نے بیان الفی داخل کیے ہیں کہ جی ہم آزاد الیکٹ ہوئے ہیں اور ہم سنی اتحاد کونسل کا جو ہے وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی تحریک انصاف کو جوائن نہیں کیا، انہوں نے بیان حلفی دیے ہوئے ہیں کہ ہم آزاد الیکٹ ہوئے ہیں اور اب سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں. تو ان کو وہاں سے نکال کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے پرڑے میں ڈال دیا گیا ہے. تو اب ان کا جو وہاں پہ بیان حلفی ہے وہ کدھر جائے گا؟ اور اب اگر وہ نیا بیان حلفی دے کے جاتے ہیں تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں تو وہ پہلا بیان حلفی جو ہے وہ تو ان کا فالسیفائی ہو جائے گا. اور ایک ادارے میں ایک الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہاں پہ جھوٹا بیان حلفی جو دائر کرنا ہے تو اس کی جو کم سے کم سزا ہے وہ نااہلی ہے فار 5 ایئرس. تو یہ بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی اس فیصلے سے. رانا صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، تو اگر کوئی ادارہ یا کوئی عہدیدار آئین میں درج یعنی جو اس کی لمیٹیشنز ہے اس سے اگر باہر نکلتا ہے تو اس کی پھر شکایت لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی دوبارہ عدالت جائیں گے، عوامی عدالت میں جائیں گے؟ یعنی یہ شکایت لے کر جو آپ کر رہے ہیں، یہ اب شکایت لے کر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں، ایسی صورت اگر یعنی اعلیٰ سطح پہ درپیش ہوتی ہے، یعنی اگر پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ میں ایک ایسی بات ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ملک کی بھی اور قوم کی بھی. اور اس کے حل کا ادارہ کوئی اور نہیں ہے. وہ ادارہ جہاں پہ اس قسم کی بات ہوتی ہے وہ خود ہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اس میں ریویو میں جایا جائے، اور عدالت اپنے طور پہ بھی کسی چیز کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنے کی انہیرنٹ جورسڈکشن رکھتی ہے. تو اب دیکھیں اس میں یہ بات کس طرح سے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سکم ہے. سردست تو ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ غور و فکر کر رہی ہے، تو اس میں وہ جو بھی سجیسٹ کرے گی، لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ ریویو میں جایا جائے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا، کیونکہ مدر آف انسٹیٹیوشنز تو پارلیمنٹ ہی ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی پھر جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ تو آئین کو تحفظ دینے والا ادارہ ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ایک سٹیبلٹی کا بہت ہم ذکر سنتے ہیں کہ سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے اکانومی کی سٹیبلٹی کے لیے. تو اب آج کے فیصلے کے بعد آپ کو وہ سٹیبلٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی یہ کہ وہ سٹیبلٹی آپ اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے وہ یعنی اس کے اوپر ہمارے آئینی اور قانونی اعتراضات تو ہیں، اور ان کو ہم جو بھی فورم ہمیں اویلیبل ہوگا اس کے اوپر ضرور اٹھائیں گے. لیکن جو گورنمنٹ کا نمبر ہے تو اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے. ہم نے آلریڈی جتنی بھی لیجسلیشن کی ہے پچھلے 4 ماہ میں 5 میں اور بجٹ پاس کیا ہے، تو وہ تو نمبر ہمارے پاس بڑا کمفرٹیبل ہے. اور ان سیٹوں کے پی ٹی آئی کو ملنے کے بعد بھی میرا خیال ہے قومی اسمبلی میں
راؤنڈ اباؤٹ کوئی 80 to 100 سیٹوں کا جو ہے وہ فرق ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کی فنکشننگ میں جو ہے وہ اس فیصلے سے جو ہے وہ کوئی ایز سچ امپیکٹ نہیں ہوگا. نمبر جو ہے وہ نہ صرف وفاقی بلکہ تینوں صوبائی بلوچستان، سندھ اور پنجاب اسمبلی میں نمبر جو ہے وہ پورا ہے گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ کے پاس، اور اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. رانا صاحب، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں ہمارے تک، کچھ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، یا یہ کہ کچھ لوگ تنگ ہیں آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان افواہوں میں کوئی صداقت ہے؟ کوئی فارورڈ بلاک کی خبر آپ تک ہے؟ کوئی کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بات ابھی قبل از وقت ہوگی. آنے والے 15 دن میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ آفٹر 4-5 days یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. آپ کے ایکس کولیگز، وہ مفتاح اسماعیل ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، ان کی جو پارٹی عوام پاکستان، انہوں نے آج کے فیصلے کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، اپنی ان کی رائے ہے. میں نے تو یہ عرض کیا ہے، اور یہ بات پوری طرح سے جو ہے وہ فیصلے میں موجود ہے، کہ ایک ایسی جماعت کو جو پٹیشنر نہیں تھی اسے ریلیف دیا گیا ہے، اور ایک ایسا ریلیف جو مانگا بھی نہیں گیا تھا وہ دیا گیا ہے. سنی اتحاد کونسل نے اپنے لیے مخصوص سیٹیں مانگی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے مخصوص سیٹیں نہیں مانگی تھی. انہوں نے ان بندوں کو یہ ثابت کیا تھا کہ یہ بندے ہم میں شامل ہوئے ہیں، یہ ہماری اسٹرینتھ پہ ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں کروایا تھا. تو یہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ عجیب صورتحال ہے. رانا صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج جو فیصلہ آیا، آپ کو اس حد تک آگے جانے کی توقع نہیں تھی جس حد تک جج حضرات جو ہیں محترم چلے گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس فیصلے کو یعنی پس منظر میں رکھتے ہوئے فیوچر کو اگر دیکھیں، تو اگر آگے جا کے بانی پی ٹی آئی کو مزید جو مقدمے ہیں ان میں بھی ریلیف مل جاتا ہے، ضمانت مل جاتی ہے، اور ایک قدم آگے بڑھ کے ان کی رہائی ہو جاتی ہے، مطلب عدالت حکم جاری کر دیتی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، اور وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یعنی آپ کی حکومت اور یہ سارا اتحاد کہاں کھڑا ہو؟ یہ تمام آپشنز جو ہیں یہ موجود ہیں اور ہمارے پیش نظر بھی ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کے باہر آنے سے کون سا طوفان آ جائے گا؟ بہت تو کوئی ایک آدھ جلسہ اور کوئی 1-2 ریلی کر لیں گے نا. آگے وہ پہلے جب ہماری حکومت تھی تو 16 ماہ وہ باہر ہی رہے ہیں. اس وقت تو کسی نے ریسٹ نہیں کیا تھا ان کو، اور جو وہ کرتے رہے ہیں وہی آگے پھر شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ انہیں کو اور کام آتا ہی نہیں ہے. یعنی حکومت جو ہے وہ پورے اعتماد ہے کہ ان کے اندر رہنے یا باہر آنے سے آپ کے ٹینیور کو یا استحکام کو فرق نہیں پڑے گا؟ جی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس نمبر پورا ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک دم آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ 1.5 یا 2 سال کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ آئندہ انتخابات کے بغیر استحکام نہیں آئے گا، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے. اگر 2 سال کی بھی بات ہو رہی تو ابھی تو 2.25 سال باقی ہیں. تو اتنی پہلے بات کرنا جو ہو تو وہ پھر قبل از وقت ہے. یعنی ہم آگے یعنی مستقبل قریب میں ہم حکومت یعنی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان کوئی تناؤ دیکھ رہے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال کو تناؤ کی طرف لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اگر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو نیک نیتی سے عبارت کرنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے، ہماری ایک رائے ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. ہماری رائے درست بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہم ریویو میں جا سکتے ہیں. ہماری رائے سے جو ہے وہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں تو پھر سارا جو ہے وہ معاملہ ایک ساتھ ہی چلتا ہے. اس میں کسی کو بھی کوئی حتمی پوزیشن تو حاصل نہیں ہوتی. فرمائیے گا کہ آپ کے اور آپ کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، افواہیں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں، وہ پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں، ریزالو بھی ہوتے رہتے ہیں.
لیکن ادروائز کوئی صورتحال نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے، اور یہ بجٹ سیشن کے دوران آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھرپور ساتھ دے کے جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے۔ تو پھر صدر مملکت آصف علی زرداری کا یہ بیان کہ ہم حکومتیں بنانا جانتے ہیں تو گرانا بھی جانتے ہیں، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ یہ بیان یہ سیاسی طور پہ یہ بیان بازی ہوتی رہتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کیا پنجاب میں کوئی یعنی اپنی مرضی کے کوئی عہدے مانگ رہی ہے، کوئی وزارتیں مانگ رہی ہے، کوئی اس طرح کی بات آپ کے علم میں آئی ہے؟ نہیں، روٹین کے روزمرہ کے کام وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے اجلاسوں میں انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کرتی رہے گی۔ رانا صاحب، آپریشن عزم استحکام کی کیا خبریں ہیں، کیا تیاریاں ہیں، وہ کیسا چل رہا ہے؟ نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، آپریشن جو ہے وہ کبھی روکا ہی نہیں ہے، آپریشن جاری ہے، اور اس میں مزید کلیئرٹی لانے، مزید اس کو مستحکم کرنے کے لیے اسے عزم استحکام کا نام دیا گیا ہے، لیکن آپریشن تو جاری ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ روز ہمارے جوان، ہمارے افسر جو ہے وہ دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر رہے ہیں اور جامع شہادت بھی نوش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمائیے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر اور پھر آج کے فیصلے کے بعد میاں نواز شریف کی جو گہری خاموشی ہے، وہ ایک طویل عرصے سے خاموشی ان کی یعنی سنائی دے رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اب آج کے بعد یعنی ان کو کوئی فرنٹ پہ آنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے، یا یہ خاموشی ہی ابھی یعنی خاموشی کو ہی وہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ضرورت تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں حکومتوں، مرکز اور صوبائی حکومت میں جو وہ لیڈ کر رہے ہیں، اپنا ایکسپیرینس دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، تو وہ رول جو ہے وہ میڈیا میں نہیں مناسب سمجھتے کہ اس کو لایا جائے، اور وہ رول جو ہے وہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر کو ہی ادا کرنا چاہیے۔ باقی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جماعت کے حوالے سے ہیں، اس کے اوپر میاں صاحب کو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بالکل میڈیا میں بھی آگے بات کریں گے۔ رانا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ یہی ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں اس کمرشل بریک۔ جی ویلکم بیک۔ رانا صاحب، بطور ایک سیاسی کارکن کے فرمائیے گا کہ آج نون لیگ کی سیاست آپ کے خیال میں کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس نے ملک کو اس وقت جو ہے وہ سنبھالا جب آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے معاشی طور پہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، گو ہمیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ اپنا قومی فریضہ نبھایا، اور اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب اور مرکز میں کولیشن گورنمنٹ ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے پرعزم ہے کہ ملک کو جو ہے وہ اس سیاسی بحران سے جو ہے وہ نکالا جائے، اور پچھلے جو 4 ماہ کی کارکردگی ہے اس سے مثبت اشارے بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں، اور امید پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ملک کو سیاسی اس معاشی بحران سے جو ہے وہ نکالے گی، تو اس کے لیے پوری تندہی سے، خلوص سے محنت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کامیاب ہوگا، اور ہم اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر کے جو ہے وہ ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر سے یعنی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ بطور سیاسی ورکر فرمائیے گا کہ وہ جو آپ کا ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ اب آپ کے پارٹی کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس کو آپ واپس یعنی لانے کے لیے کوئی بیانیہ تشکیل کب دیں گے، یا کوئی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ ووٹ کو جو ہے وہ کسی اٹھا کے تو
کسی ایک جگہ پہ رکھ کے تو اس کو عزت دے دیں گے. ووٹ سے مراد جو ہے وہ کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ وہ کردار ادا کریں جو گورنمنٹ کا کردار ہے, اور اگر اپوزیشن میں آتے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں. تو ہم تو بالکل جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, اور اس کے مطابق ہم اپنا جو بھی کردار, جب ہمیں اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی ہم نے کردار اپنا ادا کیا, اور اب بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات کے بارے میں کچھ خبریں, پروپیگنڈا کہہ لیجئے بے شک, لیکن موجود ہیں کہ کچھ اختلافات ہیں کہ آپ مطلب کچھ بیانیے کے معاملات پر, کچھ سیاست کے معاملات پر, تو ان افواہوں میں کوئی صداقت ہے یا کوئی نہیں مشکل ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ بالکل غلط ہے. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. اس لیے ان کا اختلاف جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کا ایشو ادروائز ہے, کیونکہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے, اور 9 مئی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف یا گلہ ہے. اگر یہ 9 مئی نہ کرتے تو شاید ان سے بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا. اچھا, وہ آئینی ترمیم جس کا چرچا تھا وہ تو اب ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی تو خیر ممکن اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اب آپ جو دوسرے ایم این ایز ہیں یا وہ جو مخصوص نشستوں والے ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کریں. تو کیا آئینی ترمیم کرنے کے لیے آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کے مذاکرات کرنے پہ یا آگے بڑھنے پر تیار ہیں, یا اب وہ معاملہ جو ہے وہ فائل ہو جائے گا, مطلب پیچھے چلا جائے گا؟ نہیں بالکل, کیوں نہیں. جو آئین میں جو امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں اس کے اوپر تمام جماعتوں سے بشمول اپوزیشن سے جب وہ بات ہو سکتی ہے, بات کریں گے. یعنی آئینی ترمیم کا آپ ارادہ اب بھی رکھتے ہیں؟ جی بالکل. آئین جو ہے وہ ایک متحرک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. جب سبھی لوگ اتفاق کریں گے تو ترامیم بھی ہو جائیں گی. اچھا رانا صاحب, اب ذرا کچھ بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں. ایک توانا آواز آ رہی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. چین کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انڈسٹریل زون ہی نہیں بنے جن کے لیے یہ بجلی کے کارخانے لگائے گئے تھے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے وغیرہ. تو یہ گردشی قرضہ, یہ آئی پی پیز, یہ مہنگے بل, اس کا مستقل پائیدار حل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ پچھلی حکومت کے, عمران خان کی حکومت کے تحفے ہیں جس کی وجہ سے ملک کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ایسی پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اور یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے, تو اس کے اوپر کوئی اس کا ایسا حل کہ جس سے جو یہ یعنی مسلسل کنٹینیوس بلیڈنگ ہے اس کو روکا جا سکے. پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, پنجاب حکومت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور خاص طور پہ عام آدمی جو ہے, جو لوگوں کے ایک روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا بڑا رائٹلی فوکس ہے, اور اس میں جو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں, اس میں کامیابی جو ہے وہ ہماری سیاسی طور پہ بھی کامیابی ہوگی. یعنی آپ کا جو ووٹ بینک ہے, آپ آئندہ الیکشن میں یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ ایک مضبوط پرفارمنس خیال کرتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تنقید ہے کہ کروڑوں روپے کے اشتہارات اخبارات کو جاری کیے جا رہے ہیں, اس تنقید پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی ماضی سے یا ماضی قریب سے یا بعید سے کو ہٹ کے تو نہیں کام ہو رہا نا. آخر اخبارات کی بھی انڈسٹری جو ہے وہ اخبارات نے بھی تو قائم رہنا ہے, چلنا ہے, چینلز نے بھی چلنا ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اشتہارات دینے بند کر دے تو یہ تو ایک پورا ایک سیکٹر ہے, پورا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. تو پھر لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ہے وہ
بزنس ایکٹیویٹیز بھی بڑھنی چاہیے، باقی بھی معاملات چلنے چاہیے. تو اخبارات کو اشتہار اگر جاری نہیں ہوں گے تو اخبارات تو بند ہو جائیں گے سارے. ٹھیک ہے جی، لیکن ایسا کوئی بھی بزنس ماڈل جس کی ڈپینڈنسی حکومتی مدد پہ ہو، ایسا بزنس کرنے کا آپ سمجھتے ہیں پھر کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ لیکن بہرحال کیونکہ اخبارات جو ہیں وہ ان میں ایک اخبارات یا ایون جو چینلز ہیں وہ لوگوں کو آگاہ کرنا، انفارمیشن دینا، باخبر رکھنا، یہ ایک بہت نوبل کاز ہے، نیشنل کاز ہے. تو اس کے اوپر اگر حکومت کوئی ان کی مدد کرتی ہے تو یہ کوئی ایسی مدد نہیں ہے کہ جس کا گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو اپنے جو ہے وہ وسائل میں سے جو حصہ وہ اس معاملے کے لیے مختص کریں وہ دینا چاہیے. اچھا، دوبارہ واپس پی ٹی آئی کی طرف سے آتے ہیں رانا صاحب کہ اب آگے احتجاجی تحریک بھوک ہڑتال کی جو اپیل ہے، یعنی جو ان کا تھریٹ ہے یا وارننگ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھوک ہڑتال پہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد بھوک ہڑتالی کیمپ لگتے ہیں اور دنیا بھر میں کمپین چلتی ہے، تو اس کی تیاری آپ لوگوں نے کر رکھی ہے؟ جی بالکل تیاری ہے، اور ایسی غلطی اگر یہ کریں گے تو بالکل یہ بہت نقصان اور خسارے میں رہیں گے. یعنی بھوک ہڑتال کی طرف اگر بانی پی ٹی آئی چلے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں نقصان انہی کا ہوگا؟ جی بالکل انہی کا ہوگا. اب پختونخوا جو گورنمنٹ ہے اس کی ورکنگ پر آپ کا کیا، یعنی آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، یا اسموتھ فنکشننگ اسٹیٹ کی جاری ہے؟ بس وہ جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے جو ہے وہ بڑکیں وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور باقی جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے یعنی پارٹی کے کیسے تعلقات ہیں؟ کوئی آپ یعنی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قریب آئیں گے یا دور جائیں گے؟ نہیں، وہ جہاں پہ ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوری والی بات بھی نہیں ہے، اور باقی قربت والی بات ہے، انہوں نے اپنی سیاست تو کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کو آج کے فیصلے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اکانومی کو بھی فرق نہیں پڑتا، اسٹیبلٹی کو بھی فرق نہیں پڑتا، سب خیر ہے؟ جی بالکل. گورنمنٹ جو ہے وہ جس مشن پہ، اور ایک نیشنل کاز ہے، کیونکہ اگر اب ملک اپنی مشکلات پہ قابو نہیں پاتا تو اس کے بڑے برے اثرات ہو سکتے ہیں. تو حکومت پوری طرح سے پرعزم ہے اور اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کرے. آپ اب ملک میں کوئی یعنی بحران کا کوئی یعنی ایسا نتیجہ دیکھ رہے ہیں جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، جیسے کوئی ایسا غیر معمولی قدم سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، یعنی آپ کو پورا اعتماد ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ موجودہ جو نظام ہے یہ پورا اسمبلیز وغیرہ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ جی بالکل پورا کرنا چاہیے. مستقبل کی میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ بھرپور طور پہ جدوجہد کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہے کہ ملک اب اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو بالکل اسمبلیوں کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے. آپ کی رائے صدر آصف علی زرداری کی پرفارمنس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، صدر کا کوئی ایسا سچ رول تو نہیں ہے، لیکن ان کا ایک یعنی ایک فادرلی، ایک کانسٹیٹیوشنل سربراہ کے طور پہ ایک رول ہے، اور وہ بہت بہتر انداز سے اس کو نبھا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے درمیان اگر کچھ افراد کے درمیان، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ افراد اگر وہ غلط فہمیاں ہیں تو صدر مملکت کوئی رول ادا کر سکتے ہیں غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں؟ نہیں، غلط فہمیاں ہیں نہیں، اگر ہوں تو وہ یقیناً رول ادا کر سکتے ہیں. ایک وفاقی وزیر قانون صاحب نے فرمایا تھا ایک گفتگو میں ہمارے ساتھ کہ ایک اوور آل تجویز زیر غور تھی کہ تمام سرکاری ملازموں کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 2 سال کا اضافہ کر دیا جائے، جس میں سرکاری ملازم بھی ہیں، عسکری ملازم بھی ہیں، اور وہی اپلائی ہونا تھا
जुडिशरी के ऊपर, यानी 2 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, इस तरह की कोई तजवीज़ आपके इल्म में है या आज तक ज़ेर गौर है? नहीं, ये तजावीज़ तो होती रहती हैं। ये तजावीज़ जो है ये ज़ेर गौर और अंडर डिस्कशन तो चलती रहती हैं, कई कई साल चलती रहती हैं, लेकिन जब तक मटीरियलाइज ना हो उस वक्त तक बस फिर डिस्कशन ही होती है। नहीं, अभी आपकी तक राय कोई इस पे चीज़ क्या है? मटीरियलाइज यानी नहीं हुई। आप इसके हक में हैं कि 2 साल की एक्सटेंशन तमाम लोगों को ऑफर कर दी जाए? आपकी अपनी राय क्या है? जी मेरी अपनी राय तो है कि कम से कम 3 साल जो है वो इसमें इजाफा होना चाहिए, ताकि एक तो पेंशन के मामलात में अखराजात में बड़ी कमी आएगी, और दूसरा ये है कि वैसे भी ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है बेहतर हुई है, और जितने भी लोग रिटायर होते हैं वो 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल जो है वो बाद में भी काम करते रहते हैं। तो एक अच्छी सेहत की सूरत में जो है वो इस मकाम पे पहुँचे किसी भी ऑफिसर को या किसी भी बैरोक्रेट को जो है वो मज़ीद जो है वो कौमी खिदमत का फ़र्ज़ जो है वो अदा करने से जो है वो रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे कौमी सतह पे इसका फ़ायदा है। यानी इस वक्त जो लोग ओहदेदार बैठे हुए हैं, वो जुडिशरी में हों, वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में हों, अगर उनके ओहदे में यानी तौसीह कर दी जाती है तो आपका वोट जो है वो उसके हक में हो? जी बिल्कुल, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसका फ़ायदा है। राणा साहब, आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि मियां नवाज शरीफ साहब यानी उनकी जो पार्टी है, एक उनकी तरफ से एक एहतजाज कह लीजिए या फरमाइश कह लीजिए, वो देखने को सामने आ रही है कि उनकी खामोशी अब बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, और उनके हवाले से खबरें भी आती हैं कि वो मुतहर्रिक होने जा रहे हैं। अब ताज़ा खबर फिर ये है कि मुहर्रम के बाद एक्टिव होने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में उनको पब्लिक लाइफ में वापस आने की कितनी ज़रूरत है? जी वो पब्लिक लाइफ में मौजूद हैं, वो बहुत भरपूर अंदाज से इन्वॉल्व हैं दोनों गवर्नमेंट्स के मामलात में। वो रहनुमाई भी दे रहे हैं, वो जो है वो एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, और भरपूर तरीके से जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत में उनकी इनपुट है, लेकिन वो उसको पब्लिक नहीं करते। वो मीडिया पे वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ही काम है कि वो अपनी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करें। उनका मनसब ये नहीं है कि वो इन चीज़ों को जो है वो पब्लिक करें, तो वो मीडिया में नहीं आते, इसलिए ऐसे लगता है कि जी जैसे वो एक्टिव नहीं है। वो पूरी तरह से जो है वो अपना जो उनका एक रोल बनता है दोनों गवर्नमेंट्स के हवाले से, पार्टी सरबराह होने के हवाले से, तो वो पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। ज़िमनी सवाल यह है कि क्या मुस्तकबिल में भी वो ऐसे ही रोल अदा करते रहेंगे या फ्यूचर में आपके ख्याल में वो सामने आएंगे, यानी खुद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार वो हैं मुस्तकबिल में, या बिल्कुल उन्होंने यानी इस पर क्रॉस लगा दिया कि वो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो गवर्नमेंट्स जो सेटअप इस वक्त है इसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कि मुस्तकबिल में खुद सामने आएंगे या इसी पोजीशन में रहेंगे? नहीं, ये पोजीशन उन्होंने उनका फ़िलहाल यही फ़ैसला है कि उन्हें जो है वो इन चीज़ों में जो है वो कोई मीडिया में आने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बाकी वो काम तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। 6-6 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं वो, और बड़ी उनकी इनपुट है, बड़ी गाइडेंस है उनकी। राणा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू से बहुत सी धुंध भी छटी, रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का शो था जी। राणा साहब से गुफ्तगू रही, और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।